दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दोस्तों ये किताब भी रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, जिन्होंने रिच डैड और पुअर डैड लिखी है। तो आइए चलते हैं इस किताब के तारुफ की तरफ। दोस्तों ये किताब पैसा कमाने के तरीके नहीं सिखाती, ये किताब पैसों के बारे में इंसान की सोच को बदलती है। दोस्तों दुनिया में ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में यही कहते हैं कि पैसा कभी काफ़ी नहीं हुआ। सवाल आता है क्यों? क्योंकि मसला मेहनत का नहीं, मसला मकाम का है। यानी इंसान जिस जगह खड़ा हो कर पैसा कमा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में एक सादा मगर खतरनाक हकीकत बताते हैं। दुनिया में तमाम लोग चार खानों में बटे हुए हैं और हर खाने के कवानीन, खौफ, सोच और अंजाम अलग अलग है। दोस्तों इन्हीं चार खानों को कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा गया है। दोस्तों मगर सवाल ये है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट आखिर है क्या? दोस्तों कैश फ्लो क्वाड्रेंट दरअसल एक नक्शा है जो ये दिखाता है कि पैसा इंसान के पास किस रास्ते से आता है। दोस्तों ये चार रास्ते हैं। नौकरी पेशा इंसान जो अपनी मेहनत का वक्त बेचता है और हर महीने तनख्वाह का इंतजार करता है। खुद काम करने वाला इंसान जो खुद ही मालिक भी है और मजदूर भी। खुद काम करने तो आमदन रुक जाती है। सिस्टम वाला यानी कि बिजनेस करने वाला इंसान जो लोगों और निज़ाम के ज़रिए पैसा कमाता है। जहाँ मालिक मौजूद ना हो तो उसका काम चलता रहता है। सरमाया करने वाला इंसान यानी कि इन्वेस्टर जो पैसे को अपना मुलाजिम बनाता है और पैसा इसके लिए काम करता है। मगर दोस्तों असल फ़र्क है कहाँ? किताब ये समझाती है कि हर खाने में सिर्फ काम मुख्तलिफ नहीं होता, बल्कि सोच मुख्तलिफ होती है, डर मुख्तलिफ होते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत मुख्तलिफ होती है, आज़ादी की तारीफ मुख्तलिफ होती है। दोस्तों नौकरी पेशा इंसान सलामती चाहता है, खतरे से डरता है और यकीन चाहता है, जबकि बिजनेस और सरमायाकारी करने वाला इंसान गैर यकीनी को कबूल करता है, गलती से सीखता है और आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है। दोस्तों मेहनत बमुकाबला आज़ादी, ये किताब एक तल्ख सवाल पूछती है, क्या आप सारी ज़िंदगी मेहनत करना चाहते हैं या आखिरकार आज़ाद होना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन आज़ादी की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि इन्हें बचपन से एक ही रास्ता सिखाया गया है, पढ़ो, नौकरी करो, तनख्वाह लो और ज़िंदगी गुजार दो। दोस्तों ये किताब कहती है ये रास्ता महफूज हो सकता है, मगर आज़ाद नहीं। दोस्तों ज़हनी कैद और खौफ, किताब ये भी वाज़ेह करती है असल मसला पैसे की कमी नहीं, असल मसला ज़हन की कैद है। लोग कहते हैं बिज़नेस खतरनाक है, इन्वेस्टमेंट जुए जैसी है, नौकरी ही सबसे ज़्यादा महफूज है। ये सब बातें सच नहीं है, सिखाई हुई सोच है। ये किताब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस ज़हनी पिंजरे से बाहर निकालती है। ये किताब किसके लिए है? दोस्तों ये किताब उन लोगों के लिए है जो मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो वक्त की गुलामी से निकलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, जो सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि आज़ादी चाहते हैं। दोस्तों ये किताब आपको ये नहीं कहती कि आज ही नौकरी छोड़ दो। ये किताब कहती है कम से कम ये समझ लो कि तुम कहाँ खड़े हो और कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि जब इंसान की सोच बदलती है तो रास्ते खुद ब खुद बदलने लग जाते हैं। ये किताब पैसे की नहीं, आज़ादी की कहानी है। दोस्तों पहले हिस्से में हमने ये समझा कि दुनिया के लोग चार खानों में बटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि उन खानों में फंसे हुए लोग क्यों रह जाते हैं और आखिर बाहर निकल क्यों नहीं पाते? दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इंसान को नहीं, उसकी सोच को जंजीरों में जकड़ा जाता है। दोस्तों बचपन से दी गई सोच, हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लो, अच्छी नौकरी हासिल करो, तनख्वाह लो, कर्ज लेकर घर बना लो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। ये रास्ता इतना बार बार दोहराया जाता है कि इंसान को लगता है इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। दोस्तों ये किताब कहती है ये तालीम नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग है। दोस्तों वक्त की गुलामी, नौकरी पेशा और खुद का काम करने वाला इंसान एक बड़ी कीमत अदा करता है और वो कीमत है अपना वक्त। वो जितना ज्यादा कमाता है उतना ही ज्यादा वक्त देता है। अगर बीमार हो जाए तो इनकम रुक जाती है, अगर छुट्टी ले ले तो पैसा कट जाता है। किताब कहती है जहाँ पैसा वक्त के बदले मिले वहाँ आज़ादी नहीं, गुलामी है। दोस्तों खौफ जो इंसान को रोक देता है। ज्यादातर लोग
बी और आई क्वाड्रेंट में इसीलिए नहीं जाते क्योंकि इन्हें डर लगता है, नाकाम हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। लेकिन किताब एक सख्त बात कहती है, नाकामी से बचने वाला इंसान कभी आजाद नहीं होता। फर्क ये नहीं कि कौन गिरता नहीं, फर्क ये है कि कौन गिरकर सीखता है। दोस्तों, ये खतरा है या हकीकत? लोग कहते हैं बिजनेस खतरनाक है, इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है, लेकिन किताब सवाल करती है, क्या नौकरी वाकई महफूज है? छुट्टी हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो क्या तनख्वाह इंसान को बचा लेती है? दोस्तों, ये किताब कहती है सबसे बड़ा खतरा एक ही इनकम पर डिपेंडेंट होना है। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच, किताब बार बार ये फर्क वाज़ेह करती है। गरीब और बैलेंस तबके के लोग कहते हैं मुझे ज्यादा तनख्वाह चाहिए, जबकि अमीर कहता है मुझे ऐसा निजाम चाहिए जो मेरे बगैर भी पैसा कमा कर लाए। ये दौलत ये फर्क दौलत का नहीं बल्कि जहन का है। दोस्तों, किताब इंसान को झंझोड़ कर पूछती है, क्या तुम सारी जिंदगी इसी दायरे में घूमते रहोगे या एक दिन उससे बाहर निकलने की हिम्मत भी करोगे? ये हिस्सा हमें तैयार करता है अगले मराहिल के लिए, जहां हम एक एक क्वाड्रेंट को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में 4 मेन पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है ई क्वाड्रेंट यानी कि एम्प्लॉय माइंडसेट, सेकंड है एस क्वाड्रेंट यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड है बी क्वाड्रेंट यानी कि बिजनेस ओनर्स, और फोर्थ है आई क्वाड्रेंट यानी कि इन्वेस्टर माइंडसेट। दोस्तों, हम एक एक करके हर पॉइंट की डिटेल समझते हैं। चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है ई क्वाड्रेंट यानी कि एम्प्लॉय माइंडसेट। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला तबका अक्सर सबसे ज्यादा परेशान रहता है। ये वो लोग हैं जो दफ्तर में वक्त के पिंजरे में रहते हैं, काम में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी आखिर में यही सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। दोस्तों, यहाँ पहली सोच आती है नौकरी पेशा इंसान की अंदरूनी सोच। दोस्तों, एम्प्लॉय माइंडसेट वाला इंसान बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से खौफ में जीता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है सिक्योरिटी, नौकरी पक्की हो, तनख्वाह फिक्स हो, महीना पूरा हो जाए। ये सोच उसे सुकून देती है, लेकिन किताब कहती है ये सुकून नहीं, ये आर्जी नशा है। दोस्तों, एम्प्लॉय की सोच ये होती है मुझे रिस्क नहीं लेना, रिस्क मालिक है, यानी फैसला कोई और करे, नुकसान कोई और उठाए, फायदा भी कोई और ले। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री में 200 मुलाजिम हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन मालिक एक फैसला करता है और पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती है। मुलाजिम कहते रह जाते हैं हमने तो दिल से काम किया था। किताब कहती है दिल से काम करना काफी नहीं, कंट्रोल भी होना चाहिए। दोस्तों, वक्त के बदले पैसा एक खामोशी गुलाम है। नौकरी पेशा इंसान अपनी सबसे कीमती चीज यानी कि वक्त बेचता है, सुबह 9 से शाम 5 या कभी 9 से 9। वो समझता है कि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी घंटे किसी और के ख्वाब को बदलने में पूरा कर रहा है। दोस्तों, ये किताब कहती है जिस दिन इंसान काम ना कर सके उसी दिन उसकी आमदनी मर जाती है। मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम 30 साल नौकरी करता है, रिटायरमेंट के बाद उसकी आमदन आधी हो जाती है और खर्चे डबल हो जाते हैं, यानी जवानी में काम और बुढ़ापे में तंगी। ये मंसूबा मजबूरी है। दोस्तों, रिस्क का खौफ, एम्प्लॉय सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है नाकामी। वो कहता है अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरा पैसा जाया हो गया तो मैं क्या करूंगा। किताब कहती है नाकामी मसला नहीं, नाकामी से डर मसला है। दोस्तों, एम्प्लॉय माइंडसेट में गलती को सजा समझा जाता है, जबकि अमीर क्वाड्रेंट में गलती को सबक समझा जाता है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान नौकरी के साथ छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू करता है। इसके वालिद कहते हैं ये सब फजूल है, नौकरी पर ध्यान दो। 10 साल बाद नौकरी वहीं की वहीं और वक्त हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, मराहत का जाल यानी कि हिडन ट्रैप। दोस्तों, नौकरी पेशा इंसान को कुछ सहूलियत दी जाती है, जैसे कि मेडिकल, जैसे कि बोनसेस, जैसे कि पेंशन और जैसे कि छुट्टियां। ये सब सहूलतें देखने में फायदा लगती हैं, लेकिन किताब कहती है ये सुनहरी जंजीरें हैं। ये इंसान को नौकरी से बांधे रखती हैं और आज़ादी का ख्वाब देखना छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पेंशन ज़ाया हो जाएगी, यानी पेंशन की उम्मीद ने उसके ख्वाब कैद कर लिए हैं। दोस्तों, एक ही आमदन सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, एम्प्लॉय माइंडसेट की पूरी जिंदगी
ایک ہی سورس پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ ہے اس کی تنخواہ۔ کتاب کہتی ہے ایک سورس کی آمدن سب سے غیر محفوظ آمدن ہے۔ اگر نوکری گئی، صحت خراب، ملک کے حالات بدلے تو سب کچھ ایک ساتھ ہل کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، کیش فلو کوارڈرنٹ کبھی یہ نہیں کہتی کہ نوکری چھوڑ دو، یہ کہتا ہے نوکری کو سیکھنے کے لیے استعمال کرو، لیکن خود کو نوکری تک محدود مت رکھو۔ اگر آپ ای کوارڈرنٹ میں ہو تو یہ جرم نہیں، لیکن وہیں رک جانا اپنے مستقبل کے ساتھ جرم ہے۔ دوستو، پہلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ نوکری پیشہ انسان وقت کے بدلے پیسہ لیتا ہے اور خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اب اس حصے میں ہم اس تحفظ کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو بے نقاب کریں گے۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 1 ہے خاموش دشمن، ٹیکس ہے۔ کیش فلو کوارڈرنٹ ایک ایسی بات کرتی ہے جو زیادہ تر لوگوں کو سخت لگتی ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس نوکری پیشہ انسان دیتا ہے۔ امپلائی کو تنخواہ ملتی ہے اور ٹیکس پہلے ہی کٹ جاتا ہے، خرچہ بعد میں ہوتا ہے، یعنی کماؤ پہلے، حکومت کو دو پہلے، جو بچے اس میں زندگی کا گزارا کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص 100 روپے کماتا ہے، ٹیکس ٹکٹ کر اس کے ہاتھ میں 80,000 آتے ہیں۔ اب گھر کا کرایہ، بجلی، بچوں کی فیس، راشن، آخر میں بچتا کیا ہے؟ تقریباً کچھ بھی نہیں۔ کتاب کہتی ہے امپلائی حکومت کے لیے سب سے آسان شکار ہے۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 2 ہے قانون کس کے حق میں ہوتا ہے؟ نوکری پیشہ انسان سمجھتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، مگر یہ کتاب کہتی ہے قانون برابر ہوتا لیکن فائدہ سب کو برابر نہیں دیتا۔ امپلائی ٹیکس دیتا ہے، بزنس اونر خرچ پہلے دیکھتا ہے، انویسٹر قوانین کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مین اپنی گاڑی، فون، سفر کو بزنس کا خرچ دکھا دیتا ہے، امپلائی وہی چیز اپنی جیب سے دیتا ہے اور ٹیکس بھی پورا کرتا ہے۔ فرق محنت کا نہیں، صرف کوارڈرنٹ کا ہے۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 3 ہے تنخواہ بڑھتی ہے، مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ نوکری پیشہ انسان خوش ہوتا ہے جب اس کی تنخواہ بڑھ گئی، لیکن کتاب ایک عجیب حقیقت بتاتی ہے، تنخواہ بڑھنے کے ساتھ خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ 20 سال کے بعد بھی کہتے ہیں پیسے پورے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر تنخواہ کم تھی تو موٹر سائیکل تھی، تنخواہ بڑھ گئی تو قسطوں پر گاڑی آ گئی، تنخواہ اور بڑھی تو بڑا گھر آ گیا، بڑے خرچے آ گئے اور بڑا دباؤ آ گیا، یعنی پیسہ بڑھا لیکن آزادی نہیں بڑھی۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 4 ہے ریٹائرمنٹ ایک خطرناک خواب ہے۔ امپلائی کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے، بس 60 سال تک کام کرو پھر آرام ہی آرام ہے، مگر یہ کتاب کہتی ہے یہ خواب نہیں، یہ خطرناک دھوکہ ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے، بیماری بھی بڑھتی ہے، مگر آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ریٹائرمنٹ کے بعد کہتا ہے کاش جوانی میں کچھ اور سیکھ لیا ہوتا، لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 5 ہے سہولتیں جو جکڑ لیتی ہیں، امپلائی کو دی جاتی ہیں، بونس، پینشن، میڈیکل، یہ سب لالچ نہیں بلکہ جال ہے۔ کتاب کہتی ہے جو سہولت آزادی چھین لے وہ سہولت نہیں بلکہ زنجیر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بزنس شروع کرنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میڈیکل ختم ہو جائے، یعنی صحت کی سہولت نے اس کے خواب کو بیمار کر دیا۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 6 ہے سوچ جو کبھی امیر نہیں بننے دیتی۔ امپلائی کہتا ہے حکومت کچھ کرے، کمپنی تنخواہ بڑھائے، حالات بہتر ہو، مگر کتاب کہتی ہے یہ سوچ انسان کو ہمیشہ انتظار میں رکھتی ہے، جبکہ امیر پوچھتا ہے میں کیا سیکھوں کہ خود کے حالات بدل سکوں۔ فرق حالات کا نہیں، صرف آپ کی سوچ کا ہے۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 7 ہے نوکری کب خطرناک ہو جاتی ہے؟ نوکری خطرناک ہو جاتی ہے جب وہ واحد آمدن بن جائے، سیکھنا بند ہو جائے، خوف فیصلہ کرنے لگے۔ دوستو، کتاب کہتی ہے سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو سوچتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ کتاب نوکری کو گالی نہیں دیتی، یہ نوکری کو منزل بنانے پر سوال اٹھاتی ہے۔ اگر آپ ای کوارڈرنٹ میں ہیں تو خود سے ایک سوال کریں، اگر کل یہ نوکری نہ رہی تو میں زندہ کیسے رہ سکوں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو مسئلہ نوکری کا نہیں، مسئلہ تیاری کا ہے۔ دوستو، ہیڈنگ نمبر 8 وفاداری سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جذبہ ہے۔ نوکری پیشہ انسان سب سے زیادہ جس چیز پر فخر کرتا ہے وہ ہے وفاداری۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی کمپنی کو دے دی، میں نے کبھی دھوکہ نہیں کیا، مگر کتاب کہتی ہے وفاداری بری نہیں لیکن اندھی وفاداری خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملازم 20 سال ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، کمپنی بدلتی ہے، مینجمنٹ بدلتی ہے، لیکن ملازم وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ایک دن کمپنی کہتی ہے اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، کتاب پوچھتی ہے اس وفاداری کا حساب کون دے گا؟ دوستو، ہیڈنگ نمبر 10 ہے شناخت کو نوکری بن جانے دینا۔ دوستو، امپلائی
اکثر اپنا تعارف یوں کراتا ہے، میں سرکاری ملازم ہوں، میں بینک میں ہوں، میں فلاں کمپنی میں ہوں۔ کتاب کہتی ہے جب نوکری انسان کی شناخت بن جائے تو نوکری ختم ہوتے ہی انسان خود کو ختم سمجھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں اب تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ عمر کا نہیں شناخت کا ہے۔ دوستو، جذباتی دباؤ اور خاموش تھکن، نوکری پیشہ انسان اکثر تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ باس کی ڈانٹ، ٹارگٹ کا دباؤ، وقت کی پابندی۔ کتاب کہتی ہے یہ صرف جسمانی تھکن نہیں بلکہ جذباتی غلامی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص روز کہتا ہے آج دل نہیں جا رہا، لیکن جاتا ہے کیونکہ نہ جائے تو گھر نہیں چلتا۔ دوستو، نوکری چھوڑنے کا خوف اکثر رہتا ہے۔ امپلائی اکثر کہتا ہے یہ نوکری مجھے پسند نہیں لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ جملہ ای کوڈرنٹ کی پوری کہانی ہے۔ کتاب کہتی ہے جہاں انسان کے پاس چناؤ نہ ہو وہاں آزادی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کہتا ہے دل کچھ اور کرنا چاہتا ہے لیکن قرضہ، ذمہ داریاں اور معاشرہ اسے وہی باندھ دیتے ہیں۔ دوستو، اچھے ملازم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیش فلو کوڈرنٹ ایک تلخ حقیقت بتاتی ہے۔ سب سے اچھے ملازم اکثر سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن سب سے آخر میں امیر بنتے ہیں، کیونکہ وہ سسٹم نہیں بناتے، وہ فیصلے نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف حکم مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک محنتی ملازم ہمیشہ دوسروں کا کام سنبھالتا ہے، انعام میں اسے اور کام مل جاتا ہے، جبکہ کم لوگ سسٹم بنا کر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، آزادی کی پہلی سیڑھی کتاب یہ نہیں کہتی کہ فوراً نوکری چھوڑ دو، یہ کہتی ہے کہ نوکری کے ساتھ سوچ بدلنا شروع کرو، مالی علم سیکھو، چھوٹی آمدنی کے ذرائع بناؤ، خوف کے باوجود قدم اٹھاؤ۔ یہی ای کوارڈنٹ سے نکلنے کی شروعات ہے۔ دوستو، کیش فلو کوارڈنٹ آخری میں ایک بہت نرم مگر سخت بات کہتی ہے، اگر تم اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا۔ نوکری کرنا جرم نہیں، لیکن خود کو صرف نوکری کی حد تک محدود رکھ لینا اپنے خوابوں کا گلا گھوٹنے کے برابر ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے ایس کوارڈرنٹ، یعنی خود کا کام کرنے والا انسان، سیلف امپلائڈ۔ دوستو، کیش فلو کوارڈرنٹ کہتی ہے اگر ای کوارڈرنٹ وقت کا غلام ہے تو ایس کوارڈرنٹ اپنے کام کا قیدی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں کسی کا ملازم نہیں، میں خود کا کام کرتا ہوں۔ لیکن کتاب ایک سخت سوال پوچھتی ہے، کیا واقعی آپ آزاد ہیں یا نہیں؟ دوستو، ایس کوارڈرنٹ کی بنیادی سوچ، ایس کوارڈرنٹ والا انسان اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے، مکینک ہو سکتا ہے، دکاندار ہو سکتا ہے، فری لانسر یا یوٹیوبر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ ہوتی ہے یہ کام میرے بغیر صحیح نہیں چل سکتا، میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اگر میں نہ رہوں تو نقصان ہو جائے گا۔ مگر کتاب کہتی ہے یہ کانفیڈنس نہیں، یہ کنٹرول کا خوف ہے، میرے بغیر سب خراب ہو جائے گا۔ ایس کوارڈرنٹ والا انسان ہر چیز خود کرتا ہے، خود گاہک دیکھتا ہے، خود فیصلہ کرتا ہے، خود کام کرتا ہے، خود مسئلے حل کرتا ہے۔ وہ فخر سے کہتا ہے میرا بزنس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مالک بھی ہے اور مزدور بھی۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کی اپنی کلینک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باس ہوں، لیکن وہ نہ آئے تو کلینک بند ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو تو آمدن بند ہو جاتا ہے۔ کتاب پوچھتی ہے یہ آزادی ہے یا صرف ایک مہنگی نوکری؟ دوستو، وقت کی قیمت یہاں بھی غلامی ہے۔ ایس کوارڈرنٹ والا نوکری چھوڑ کر بھی وقت کی غلامی سے نہیں نکلتا۔ فرق صرف اتنا ہے، ای کوارڈرنٹ میں باس حکم دیتا ہے، ایس کوارڈرنٹ میں گاہک حکم دیتا ہے۔ کتاب کہتی ہے جب آمدن تمہاری موجودگی سے جڑی ہو تو تم آزاد نہیں ہو، چاہے تم مالک ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک فری لانسر دن رات کام کرتا ہے، کہتا ہے میں فری ہوں، لیکن زیادہ کام از اکول ٹو پیسہ، کم کام از اکول ٹو پیسہ بند۔ یہ آزادی نہیں، خود کی بنائی ہوئی قید ہے۔ دوستو، کنٹرول چھوڑنے کا خوف، اس کوارڈرنٹ والا سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہے وہ ہے کنٹرول چھوڑنا۔ وہ کہتا ہے کوئی اور اتنا اچھا نہیں کر سکتا، ملازم خراب کر دے گا، معیار گر جائے گا۔ کتاب کہتی ہے یہ معیار کا مسئلہ نہیں، کانفیڈنس کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار سارا دن خود دکان پر بیٹھتا ہے، بیٹا کہتا ہے میں سنبھال لیتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں، تم نہیں کر پاؤ گے۔ سالوں بعد نہ دکان بڑھی نہ آرام آیا۔ دوستو، پیسہ زیادہ اور سکون کم ہو جاتا ہے۔ ایس کوارڈرنٹ والا انسان اکثر ای سے زیادہ کماتا ہے لیکن ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے، چھٹیاں کم ہوتی ہے، نیند بھی کم ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے جہاں پیسہ سکون چھین لے وہ دولت نہیں، وہ قیمت ہے۔
مثال کے طور پر ایک چھوٹا بزنس مین کہتا ہے میں اچھا کما رہا ہوں، لیکن ہر وقت فون، ہر وقت فکر، ہر وقت ذمہ داری، یہ کامیابی نہیں بلکہ تھکن ہے۔ دوستو، اصل فرق کیا ہے ایس اور ای میں؟ کتاب کہتی ہے ای اور ایس دونوں بائیں طرف کے کوارڈنٹ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ای باس کے لیے کام کرتا ہے اور ایس خود کے لیے کام کرتا ہے، لیکن دونوں میں وقت بچا جاتا ہے، آمدنی رک سکتی ہے، آزادی محدود دیتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ای سے نکل کر ایس میں آ جاتے ہیں لیکن پھر وہیں رک جاتے ہیں۔ دوستو، ایس کوارڈنٹ کیوں خطرناک ہے؟ کتاب کھل کر کہتی ہے ایس کوارڈنٹ خطرناک اسی لیے ہے کیونکہ انسان خود کو آزاد سمجھ لیتا ہے، سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، سسٹم بنانے کے بجائے خود جلتا رہتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوستو، کتاب آخر میں کہتی ہے خود کا کام اچھا ہونا خود کا کام ہونا اچھی بات ہے، لیکن خود ہی کام ہونا آزادی نہیں۔ اگر آپ ایس کوارڈنٹ میں ہیں تو آپ ای سے آگے آ چکے ہیں، لیکن ابھی منزل کافی دور ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ خود کام کر رہے ہیں یا کام آپ کو چلا رہا ہے۔ دوستو، اب اس حصے میں ہم اس قید کے چھپے ہوئے اسباب کو سمجھیں گے۔ یہاں بھی سکون نہیں، ٹیکس میں۔ دوستو، ایس کوارڈنٹ والا سوچتا ہے میں تو خود کام کرتا ہوں، ٹیکس میں بچت ہو جائے گی۔ کتاب کہتی ہے یہ آدھا سچ ہے۔ ہاں، کچھ اخراجات بزنس میں ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن حساب کتاب کی ذمہ داری خود رکھنا، غلطی کی سزا خود بھگتنا، قانون کی سمجھ خود رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک فری لانسر ٹیکس سے بچنے کے چکر میں غلط حساب دکھا دیتا ہے، کچھ سال بعد نوٹس آتا ہے اور ساری کمائی ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے علم نہ ہو تو آزادی بھی خطرہ بن جاتی ہے۔ دوستو، مہارت کا غرور۔ ایس کوارڈنٹ والا اپنی مہارت پر فخر کرتا ہے، میں سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں، مجھ جیسا ڈیزائنر کوئی نہیں ہے، میرے جیسی دکان کسی کی نہیں۔ یہ فخر آہستہ آہستہ غرور بن جاتا ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے مہارت پر فخر کرو، لیکن مہارت کو قید مت بناؤ۔ مثال کے طور پر ایک کاریگر سستا کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ میرا لیول اس سے اوپر ہے۔ رزلٹ، گاہک کم ہو جاتے ہیں اور وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایس کوارڈنٹ کا سب سے بڑا دھوکا یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں بزنس کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ بزنس میں کام کر رہا ہوتا ہے، بزنس اس کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ کتاب کہتی ہے جہاں مالک چھٹی نہ لے سکے وہ بزنس نہیں، قید ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاپ والا سال میں ایک دن بھی دکان بند نہیں کرتا کیونکہ اگر بند کی تو انکم بند ہو جائے گی۔ دوستو، ملازم رکھنے کا خوف۔ ایس کوارڈنٹ والا اکثر کہتا ہے ملازم خراب کر دے گا، چوری کر لے گا، گاہک بھگا دے گا۔ کتاب کہتی ہے یہ خوف نہیں، کنٹرول چھوڑنے کی کمزوری ہے۔ مثال کے طور پر ایک ریسٹورنٹ والا خود کچن میں کھڑا رہتا ہے، وہ چاہے تو برانچ کھول سکتا ہے لیکن خوف اسے روک دیتی ہے۔ دوستو، پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں۔ ایس کوارڈنٹ والا اکثر اچھی کمائی کرتا ہے لیکن دولت نہیں بنا پاتا کیونکہ خرچ خود سے بچت کم ہے، سرمایہ کاری نہیں۔ دوستو، کتاب کہتی ہے زیادہ کمانا زیادہ امیر ہونا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک خود کا کام کرنے والا ہر مہینے لاکھ روپے کماتا ہے لیکن آخر میں کہتا ہے کہ پیسے کہاں گئے؟ دوستو، سسٹم بنانے کی کمی کا مسئلہ ہے۔ کتاب کہتی ہے اصل فرق یہاں پیدا ہوتا ہے، ایس کوارڈنٹ والا انسان کام کو خود بہتر بناتا ہے جبکہ بی کوارڈنٹ والا سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی زیادہ کپڑے سلنے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے جبکہ بزنس والا مزید درزی کو رکھ کر اپنا آرڈر بڑھاتا ہے۔ دوستو، ایس کوارڈنٹ میں پھنس جانے کا خطرہ۔ کتاب کھل کر کہتی ہے ایس کوارڈنٹ والا سب سے زیادہ خطرناک جگہ پر ہے کیونکہ یہ پیسہ بھی آتا ہے، عزت بھی ملتی ہے اور انسان مطمئن بھی ہو جاتا ہے، لیکن آزادی نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ دوستو، اگر تم خود کے بغیر پیسہ نہیں کما سکتے تو تم مالک نہیں، ملازم ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ باس تم خود ہو۔ اگر آپ ایس کوارڈنٹ میں ہے تو آپ آدھے راستے پر ہیں، لیکن اگلا قدم سب سے مشکل ہے۔ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کوارڈنٹ میں انسان محنتی، ماہر اور خوددار ہوتا ہے لیکن پھر بھی آزادی سے دور رہتا ہے۔ اب اس حصے میں ہم وہ فیصلہ کن رکاوٹیں دیکھیں گے جو ایس کوارڈنٹ والے کو بی کوارڈنٹ میں جانے نہیں دیتی۔ کنٹرول چھوڑنے کی نفسیات۔ ایس کوارڈنٹ والا اپنے کام سے جذباتی طور پر جڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا نام ہے، یہ میرا معیار ہے، یہ میری پہچان ہے۔ مگر کتاب کہتی ہے جب کام تمہاری پہچان بن جائے تو تم اسے کسی اور کے ہاتھ میں دینے سے ڈرنے لگتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک ڈیزائنر ہر پروجیکٹ خود بنانا چاہتا ہے، کوئی مددگار رکھے بھی تو آخر میں فیصلہ خود لیتا ہے۔ رزلٹ،
کام بڑھتا ہے لیکن بزنس نہیں بن پاتا۔ دوستوں ٹیم بنانے سے ڈر، ایس کوارڈنٹ والا اکثر کہتا ہے لوگ کام خراب کر دیتے ہیں، کسی پر اعتماد نہیں، سب چور ہیں۔ کتاب کہتی ہے یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں، لیڈرشپ کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کامیاب کاریگر اپنے جیسے 2 شاگرد رکھتا ہے لیکن سکھاتا نہیں، اختیار نہیں دیتا۔ چند مہینوں بعد وہ شاگرد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کاریگر اکیلا رہ جاتا ہے۔ دوستو سسٹم بنانے کی سوچ کیوں نہیں آتی؟ ایس کوارڈنٹ والا کام کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے، رفتار تیز کرے، کوالٹی بڑھائے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا یہ کام میرے بغیر آخر چلے گا کیسے؟ مگر کتاب کہتی ہے سسٹم وہ چیز ہے جو مالک کو غیر حاضر ہونے کی اجازت دے دے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار سیل بڑھانے کے لیے خود زیادہ وقت دیتا ہے، جبکہ بزنس والا سیل بڑھانے کے لیے سسٹم بناتا ہے اور لوگ رکھتا ہے۔ دوستو معیار گرنے کا خوف، ایکس کوارڈنٹ والا کہتا ہے اگر میں نہ دیکھوں تو معیار گر جائے گا۔ کتاب کہتی ہے معیار انسان سے نہیں سسٹم سے قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ریسٹورنٹ صرف اس لیے ایک برانچ تک محدود ہے کیونکہ مالک ہر پلیٹ خود دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ بڑی چینز معیار کو ٹریننگ اور سسٹم سے کنٹرول کرتی ہے۔ دوستو پیسہ کمانے کی حد، ایس کوارڈنٹ میں آمدن ایک قدرتی حد تک ہوتی ہے، جسم کی حد، وقت کی حد اور توانائی کی حد۔ لیکن کتاب کہتی ہے جہاں آمدن کی حد تمہارے ذات ہو وہاں دولت نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر ایک فری لانسر دن میں 12 گھنٹے کام کر کے زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کما سکتا ہے جتنا اسے وقت اجازت دے۔ دوستو بی کوارڈنٹ کی طرف پہلا قدم، کتاب کہتی ہے بی اور ایس میں جانے کے لیے انسان کو 3 چیزیں بدلنی پڑتی ہیں۔ میں سب کچھ خود کروں گا سے سسٹم کام کرے، کنٹرول سے اعتماد، ماہر بننے سے لیڈر بننے تک۔ مثال کے طور پر ایک استاد اکیڈمی کھولتا ہے اور دوسرے اساتذہ تیار کرتا ہے، اب کلاسز اس کے بغیر بھی چلتی ہیں، آمدنی بڑھتی ہے، وقت آزاد ہوتا ہے۔ یہی بی کوارڈنٹ کی شروعات ہے۔ دوستو سب سے خطرناک جملہ، کتاب کے مطابق ایکس کوارڈنٹ کا سب سے خطرناک جملہ ہے یہ طریقہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ یہ جملہ سیکھنا بند کر دیتا ہے، آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، انسان کو وہیں قید کر لیتا ہے۔ دوستو اگر تمہارا کام تمہارے بغیر نہیں چل سکتا تو تم بزنس نہیں بنایا، تم نے خود کو صرف اور صرف مصروف رکھا۔ ایس کوارڈنٹ ایک اہم مرحلہ ہے لیکن آخری نہیں۔ اصل آزادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں لوگ اور سسٹم تمہارے لیے کام کریں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے بی کوارڈنٹ یعنی کہ بزنس اونر مائنڈ سیٹ۔ دوستو کتاب کہتی ہے اگر ای اور ایس محنت کے خانے ہیں تو بی کوارڈنٹ سوچ اور سسٹم کا خانہ ہے۔ یہاں انسان اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کرتا بلکہ لوگوں اور نظام کے ذریعے کام کرواتا ہے۔ دوستو بی کوارڈنٹ کی بنیادی سوچ، بی کوارڈنٹ والا انسان یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ کام کیسے کروں گا، وہ سوال کرتا ہے یہ کام میرے بغیر کیسے ہوگا۔ یہی ایک سوال ای ایس اور بی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے بزنس اونر وہ نہیں جو سب کچھ خود کرے بلکہ وہ ہے جو دوسروں سے بہتر کام کروا سکے۔ دوستو سسٹم ہی اصل طاقت ہے۔ بی کوارڈنٹ کی بنیاد سسٹم پر ہوتی ہے، انسان پر نہیں۔ اصول، طریقہ، ٹریننگ، نگرانی، یہ سب مل کر ایسا نظام بناتے ہیں جو مالک کے بغیر بھی چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیکری کا مالک ہر روٹی خود نہیں بناتا، اس کے پاس ریسیپی سسٹم، اسٹاف اور سپلائی چین ہے۔ اگر وہ ایک دن نہ آئے تو بھی بیکری چلتی رہتی ہے۔ یہی فرق ہے ایس اور بی میں۔ دوستو لوگ خرچہ نہیں سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایس کوارڈنٹ والا ملازم کو خرچہ سمجھتا ہے جبکہ بی کوارڈنٹ والا ملازم کو سرمایہ سمجھتا ہے۔ کتاب کہتی ہے درست لوگوں کے بغیر کوئی بڑا بزنس نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار اکیلا کام کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، ایک بزنس اونر سیلز مین، کیشیئر اور مینیجر کو رکھتا ہے اور بزنس پھیلتا جاتا ہے۔ فرق محنت کا نہیں، صرف اور صرف آپ کی سوچ کا ہے۔ دوستو کنٹرول نہیں، رہنمائی۔ بی کوارڈنٹ والا انسان ہر چیز کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ صرف لیڈرشپ کرتا ہے۔ وہ مقصد دیتا ہے، اصول بناتا ہے، رزلٹ دیکھتا ہے۔ کتاب کہتی ہے جو مالک ہر چیز کنٹرول کرے وہ بزنس اونر نہیں مینیجر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکول کا مالک ہر کلاس میں جا کر نہیں پڑھاتا، وہ اساتذہ تیار کرتا ہے، اسی لیے اسکول چلتا ہے، ورنہ ایک استاد کبھی ادارہ نہیں بناتے۔ دوستو وقت کی آزادی، بی کوارڈنٹ میں آمدن وقت سے الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مالک ایک دن کم آئے یا ایک ہفتہ نہ آئے تب بھی سیل چلتی رہتی ہے، بزنس چلتا رہتا ہے۔ کتاب کہتی ہے جہاں انکم
تمہاری موجودگی کی محتاج نہ ہو۔ اصل آزادی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو، اختیار دینا سب سے بڑا خوف ہے۔ ایس کوارڈرنٹ سے بی میں آتے وقت سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے اگر لوگ غلطی کر دیں گے تو۔ کتاب کہتی ہے غلطی لوگ نہیں، سسٹم کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرنچائز ہر برانچ میں ایک ہی معیار رکھتی ہے کیونکہ سسٹم مضبوط ہوتا ہے، مالک نہیں۔ دوستو، بی کوارڈرنٹ، چھوٹا بزنس۔ کتاب ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتی ہے، ہر بزنس بی کوارڈرنٹ نہیں ہوتا۔ اگر مالک کے بغیر بند ہو جائے، سب فیصلے مالک کرے، سب کچھ مالک پر رکا ہو، تو وہ بزنس نہیں، سیلف امپلائمنٹ ہے۔ دوستو، کتاب آخر میں کہتی ہے بی کوارڈرنٹ میں داخل ہونا زیادہ پیسے کا مسئلہ نہیں، زیادہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ یہاں صبر چاہیے، سیکھنا پڑتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے اگر پارٹ 1 میں ہم نے سسٹم کی بنیاد رکھی تو پارٹ 2 میں ہم اس سسٹم کی روح کو سمجھیں گے، کیونکہ سسٹم کا کاغذ پر بنتا ہے لیکن لوگوں کے ذریعے چلتا ہے۔ بزنس اونر اور لیڈر میں فرق، ہر بزنس اونر لیڈر نہیں ہوتا، ہر کامیاب بزنس کو لیڈر چاہیے۔ بی کوارڈرنٹ والا حکم نہیں دیتا، خوف نہیں پھیلاتا، مثال بن کر دکھاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے لوگ بزنس کے لیے نہیں، لیڈر کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دکانیں ہیں، دونوں کی سیل ایک جیسی ہے، ایک کا مالک بدتمیز ہے، ہر وقت چیختا چلاتا رہتا ہے، دوسرا مالک سکھاتا ہے، سننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد دوسرے دکان آگے نکل جاتی ہے۔ دوستو، امیر خود ہوشیار نہیں بلکہ صحیح لوگ رکھتے ہیں۔ ایس کوارڈرنٹ والا فخر سے کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، بی کوارڈرنٹ والا کہتا ہے مجھے سب جاننے کی ضرورت ہے۔ مگر کتاب کہتی ہے اصل ذہانت یہ ہے کہ تم اپنے سے زیادہ قابل لوگ رکھ سکو۔ مثال کے طور پر ایک بزنس اونر اکاؤنٹنٹ رکھتا ہے، مارکیٹ ایکسپرٹ رکھتا ہے، مینیجر رکھتا ہے، وہ خود ویژن دیتا ہے، سمت طے کرتا ہے، اسی لیے بزنس بڑھتا ہے۔ دوستو، بزنس اسٹرکچر آخر ضروری کیوں ہے؟ بزنس اسٹرکچر اس بزنس کی ریت کی بنی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ بی کوارڈرنٹ میں ذمہ داریاں واضح ہوتی ہے، ہر بندے کا کام طے ہوتا ہے، فیصلے نظام کے مطابق ہوتے ہیں۔ مگر کتاب کہتی ہے جہاں ذمہ داری واضح نہ ہو وہاں بزنس الجھن میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی میں سیلز الگ، اکاؤنٹس الگ، آپریشن الگ، اس لیے بزنس ایک فرد پر نہیں ٹکتا۔ بزنس بڑھانے کا صحیح طریقہ، ایس کوارڈرنٹ والا سوچتا ہے میں زیادہ کام کروں گا، بی کوارڈرنٹ والا سوچتا ہے میں بزنس کیسے بڑھاؤں گا۔ فرق یہ ہے ایس محنت بڑھاتا ہے اور بی سسٹم کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد اکیلا پڑھاتا ہے، اس کی انکم محدود رہتی ہے، دوسرا استاد اکیڈمی بناتا ہے، دوسرے اساتذہ رکھتا ہے، انکم بھی بڑھتی ہے اور وقت بھی آزاد رہتا ہے۔ دوستو، غلط لوگوں کی قیمت، کتاب خبردار کرتی ہے غلط لوگ رکھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ بزنس کا نقصان، ذہنی دباؤ، وقت کا ضائع ہونا۔ مثال کے طور پر ایک بزنس اونر دوست کو بزنس میں شامل کر لیتا ہے بغیر اس کی صلاحیتیں دیکھے، رزلٹ بزنس نہیں، رشتہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دوستو، مالک کہاں مداخلت کرے؟ بی کوارڈرنٹ میں مالک کا کام یہ نہیں کہ ہر مسئلے کا حل دیکھے، بلکہ یہ ہے کہ نظام بہتر کرے، صحیح سوال پوچھے بلکہ نتیجہ دیکھے۔ کتاب کہتی ہے جب مالک ہر مسئلے میں کود پڑے تو بزنس رک جاتا ہے۔ دوستو، ٹیم پر اعتماد کیسے آئے؟ اندھا اعتماد نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ پلس اصول پلس نگرانی سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرنچائز نئے اسٹاف کو مکمل ٹریننگ دیتی ہے، واضح رول بتاتی ہے، اس لیے بزنس ایک جیسا چلتا ہے چاہے مالک موجود ہو یا نہ ہو۔ دوستو، بڑا بزنس بنانے کے لیے بڑے دماغ نہیں، بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اعتماد دینا پڑتا ہے، غلطی برداشت کرنی پڑتی ہے، سیکھنے کا موقع دینا پڑتا ہے، لیکن بدلے میں بزنس آزاد ہوتا ہے، مالک آزاد ہوتا ہے، دولت سسٹم سے آتی ہے۔ دوستو، یہاں بزنس چھوٹا کام نہیں رہتا، یہ مشین بن جاتا ہے۔ دوستو، سکیل آخر ہوتا کیا ہے؟ سکیل کا مطلب ایک ہی محنت سے زیادہ رزلٹ حاصل کرنا ہے۔ ایس کوارڈرنٹ میں محنت بڑھاؤ تو انکم تھوڑی بڑھے گی، بی کوارڈرنٹ میں سسٹم بناؤ، آمدنی بڑھ جائے گی۔ کتاب کہتی ہے اصل بزنس وہ ہے جو بغیر تھکے بڑھتا جائے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار
एक दुकान तक महदूद है। एक बिजनेस ओनर एक दुकान के बाद दूसरी, तीसरी और फिर चेन बना लेता है। दोस्तों, बिजनेस को मशीन कैसे बनाया जाता है? बी क्वाड्रेंट में बिजनेस का हर हिस्सा एक मशीन की तरह काम करता है। सेल्स सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, अकाउंट सिस्टम। मालिक का काम मशीन को बेहतर बनाना, ना कि खुद को मशीन बनाना है। मिसाल के तौर पर एक फूड चेन हर शाख में एक जैसा जायका देती है क्योंकि सिस्टम एक है। दोस्तों, नकल के काबिल बिजनेस किताब कहती है, जो बिजनेस नकल के काबिल ना हो वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर बिजनेस सिर्फ एक इंसान पर चले, खास महारत पर रुका हो, तो वो एस क्वाड्रेंट है। बी क्वाड्रेंट में बिजनेस की कॉपी बनाई जाती है, वही सिस्टम और वही मयार। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद जहाँ जाता है वहाँ क्लास लगती है, लेकिन एक एकेडमी जहाँ भी खुले क्लास चलती रहती है। दोस्तों, फ्रेंचाइज अमीरों का पसंदीदा हथियार है। फ्रेंचाइज बी क्वाड्रेंट का ताकतवर हथियार है क्योंकि मालिक का पैसा कम लगता है, दूसरों का सरमाया आता है, बिजनेस तेजी से फैलता है। किताब कहती है, अमीरों को तेजी पसंद है, वो अकेले नहीं बढ़ते। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट चेन हर शहर में दूसरों के पैसे से खुलती है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम एक ही रहता है। दोस्तों, बिजनेस को शख्सियत से अलग रखना ये बी क्वाड्रेंट का सबसे मुश्किल सबक है। बिजनेस मालिक की शख्सियत नहीं होता। अगर मालिक बीमार हो जाए या सफर पर हो, तब भी बिजनेस चलता रहता है। मिसाल के तौर पर एक छोटा बिजनेस मालिक के बगैर बंद हो जाता है, मगर एक बड़ा बिजनेस मालिक के बगैर भी चलता रहता है। दोस्तों, सवाल यह है कि दौलत कहाँ से बनती है? ये किताब वाज़ेह कहती है, दौलत मेहनत से नहीं, लंबे घंटों से नहीं, दौलत बनती है स्ट्रक्चर प्लस स्कीम प्लस सिस्टम से। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस महीने में 10 लाख कमाता है, लेकिन मालिक थका हुआ है। दूसरा बिजनेस 10 लाख कमाता है और मालिक आजाद है। फर्क पैसे का नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट का है। दोस्तों, बी क्वाड्रेंट के बड़े इम्तिहान किताब खबरदार करती है कि बी क्वाड्रेंट में बड़े खतरात हैं। गलत पार्टनरशिप, तेज मगर गलत तोसी, सिस्टम के बगैर स्केल, ये सब बिजनेस को गिराने की वजह बनती हैं। इसीलिए आहिस्ता, समझदारी से सिस्टम के साथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किताब कहती है एक बड़े सबक के साथ, अगर तुम्हारा बिजनेस तुमसे बड़ा नहीं हो रहा तो तुम गलत क्वाड्रेंट में हो। बी क्वाड्रेंट वक्त देता है, वसअत देता है, दौलत को जन्म देता है, लेकिन शर्त यह है इंसान को खुद छोटा बनना पड़ता है ताकि बिजनेस बड़ा हो सके। दोस्तों, हमारी किताब का सबसे आखिरी और मेरा फेवरेट पॉइंट है आई क्वाड्रेंट, यानी कि इन्वेस्टर माइंडसेट। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहता है, अगर ई और एस मेहनत करते हैं और बी सिस्टम बनाता है, तो आई क्वाड्रेंट पैसे को मेहनत पर लगा देता है। यहाँ इंसान काम नहीं करता, बिजनेस भी नहीं चलाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैसले करता है। दोस्तों, इन्वेस्टर की असल पहचान को समझे। इन्वेस्टर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, इन्वेस्टर वो है जो पैसे को समझता हो। किताब कहती है, अमीर पैसा नहीं कमाते, अमीर पैसा लगाते हैं। यही सोच इन्वेस्टर माइंडसेट को सबसे मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, पैसा बतौर मुलाजिम या नौकरी, ई और एस में पैसा इंसान का मालिक होता है, बी में पैसा सिस्टम का हिस्सा बनता है, मगर आई क्वाड्रेंट में पैसा इंसान को नौकर बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम तनख्वाह के इंतजार में रहता है, एक इन्वेस्टर पैसे से किराया, मुनाफा और मुनाफे पर मुनाफे कमाते रहता है। दोस्तों, वक्त का किरदार खत्म हो जाता है। इन्वेस्टर माइंडसेट में इनकम का ताल्लुक इंसान के वक्त से खत्म हो जाता है। किताब कहती है, जहां वक्त का किरदार खत्म हो, वहां हकीकी आज़ादी शुरू होती है। मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर सो रहा है, लेकिन किराया आ रहा है, मुनाफा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इन्वेस्टर को क्या आना चाहिए? आई आई क्वाड्रेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट मेहनत नहीं, काम को समझ आती है। इन्वेस्टर को काम आना चाहिए, नंबर्स पढ़ना, रिस्क समझना, फैसले करना। किताब कहती है, इन्वेस्टर जज्बात से नहीं, एदाद और शुमार से सोचते हैं। दोस्तों, रिस्क से डर नहीं, रिस्क की समझ होनी चाहिए। आम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट बड़ी खतरनाक है। किताब कहती है, खतरा इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ला इल्मी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बगैर समझे कहीं पैसा लगा देता है और नुकसान उठाता है, लेकिन एक इन्वेस्टर सीख कर, हिसाब लगाकर फिर फैसला करता है। दोस्तों, छोटे और बड़े इन्वेस्टर का फर्क, छोटा इन्वेस्टर किस्मत पर छोड़ देता है, दूसरों की बातों पर चलता है, मगर बड़ा इन्वेस्टर तहकीक करता है, सवाल पूछता है,
کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کنٹرول جس کے پاس ہو وہی انویسٹر ہے۔ دوستو آئی کوارڈرنٹ میں داخلہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ کتاب صاف کہتی ہے کہ انویسٹر مائنڈ سیٹ میں براہ راست چھلانگ نہیں لگتی۔ راستہ یہ ہے، پہلے ای سے ہو کر گزرنا ہے، پھر ایس پہ جانا ہے، پھر بی پہ جانا ہے، اس کے بعد آئی پر آنا ہے، کیونکہ بی سسٹم دیتا ہے، آئی سسٹم کو سرمایہ کاری کے موقع دیتا ہے۔ دوستو کتاب کا گہرا سبق، جو انسان خود محنت کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو پیسے کو محنت پر لگاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو انویسٹمنٹ مائنڈ سیٹ آزادی کا آخری دروازہ ہے، دولت کی انتہا ہے، ذہنی سکون کا راستہ ہے، لیکن شرط صرف ایک: سیکھنا، صبر اور سمجھ۔ دوستو امیر اور غریب سرمایہ کاری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ غریب سوچتا ہے پیسہ ڈوب نہ جائے، نقصان نہ ہو، رسک کم ہو۔ امیر سوچتا ہے رسک کم کیسے کیا جائے، کنٹرول کیسے بڑھایا جائے، واپسی کیسے یقینی ہو۔ کتاب کہتی ہے غریب خطرہ دیکھتا ہے، امیر خطرے کا حل دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے زمین مت خریدو، دھوکہ ہو جائے گا، مگر انویسٹر کہتا ہے کاغذات، لوکیشن اور مارکیٹ چیک کرو، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو سرمایہ کاری کی بڑی اقسام۔ کتاب کے مطابق انویسٹر کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں: بزنس میں سرمایہ کاری، ریئل اسٹیٹ میں، شیئر میں، قرض دینا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ کتاب کہتی ہے اصل فرق چناؤ میں ہے، نہ کہ صرف پیسے میں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ساری رقم ایک جگہ لگا دیتا ہے اور ڈر میں رہتا ہے، ایک انویسٹر سرمایہ مختلف جگہ بانٹتا ہے اور پرسکون رہتا ہے۔ دوستو بزنس میں سرمایہ کاری کیوں طاقتور ہے؟ بی کوارڈرنٹ کے بعد آئی کوارڈرنٹ میں سب سے بڑا ہتھیار بنتا ہے۔ کتاب کہتی ہے جب بزنس سسٹم بن جائے تو وہ انویسٹر کے لیے سونے کی کان بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس اونر منافع خود استعمال کرتا ہے، ایک انویسٹر اسی بزنس میں حصہ لے کر بغیر کام کیے کماتا ہے۔ دوستو ریئل اسٹیٹ سست مگر مضبوط۔ کتاب کہتی ہے ریئل اسٹیٹ آہستہ بڑھتی ہے مگر مضبوط ہوتی ہے۔ انویسٹر یہاں دیکھتا ہے کیش فلو، لوکیشن اور مستقبل کی قدر۔ مثال کے طور پر ایک شخص صرف قیمت بڑھنے کا انتظار کرتا ہے، مگر انویسٹر کرایہ پلس قدر دونوں دیکھتا ہے۔ دوستو انویسٹر کی زبان آئی کوارڈرنٹ میں جذبات نہیں، نمبرز بولتے ہیں۔ پروفٹ کتنا ہے، نقصان کتنا کم ہے، واپسی کب ہے اور رسک کتنا لمیٹڈ ہے۔ کتاب کہتی ہے جو نمبرز نہ سمجھے وہ انویسٹر نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے یہ سب کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، انویسٹر کہتا ہے کہ نمبر دکھاؤ۔ دوستو قرض دشمن ہے یا دوست؟ عام لوگ قرض سے ڈرتے ہیں، انویسٹر قرض کو سمجھتا ہے۔ کتاب کہتی ہے غلط قرض از اکول ٹو بوجھ، درست قرض از اکول ٹو طاقت۔ مثال کے طور پر ایک شخص مہنگی چیز قرض پر لیتا ہے اور پھنس جاتا ہے، انویسٹر ایسی چیز خریدتا ہے جو خود قرض اتار دے۔ دوستو انویسٹر کب تیار ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق انویسٹر اس وقت تیار ہوتا ہے جب وہ جذبات پر قابو پا لے، جلد بازی چھوڑ دے اور سیکھنے کو اپنی عادت بنا لے۔ کتاب کہتی ہے کہ انویسٹر پہلے سیکھتا ہے اور پھر کماتا ہے۔ دوستو کتاب کا گہرا سبق ہے کہ سرمایہ کاری کا مقصد جلدی امیر ہونا نہیں، ہمیشہ آزاد رہنا ہے۔ آئی کوارڈرنٹ صبر مانگتا ہے، علم مانگتا ہے، نظام مانگتا ہے، لیکن بدلے میں وقت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، نسلوں کی آزادی دیتا ہے۔ دوستو یہاں پیسہ انسان کے قابو میں آتا ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو بڑے انویسٹر کی روزانہ کی عادتیں۔ انویسٹر کی سب سے بڑی طاقت اس کی عادتیں ہوتی ہے، نہ کہ صرف سرمایہ۔ بڑے انویسٹر روز سیکھتے ہیں، نمبر دیکھتے ہیں، فیصلے لکھ کر کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے عادتیں دولت سے پہلے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام انسان خبریں دیکھ کر ڈر جاتا ہے، انویسٹر خبریں دے کر موقع ڈھونڈتا ہے۔ دوستو انویسٹر فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ انویسٹر کسی سے نہیں کہتا دل کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے حساب کیا ہے، رسک کتنا ہے، کنٹرول کس کے پاس ہے۔ کتاب کہتی ہے انویسٹر احساسات نہیں، اعداد و شمار پر جیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوست کے کہنے پر پیسے لگا دیتا ہے، انویسٹر دوست سے نمبر مانگتا ہے۔ دوستو وہ غلطیاں جو 90% لوگ کرتے ہیں۔ کتاب خبردار کرتی ہے بغیر سمجھے سرمایہ کاری، ایک جگہ سارا پیسہ، جلدی امیر ہونے کی خواہش، دوسروں پر اندھا یقین، سیکھنا چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر ایک شخص سنا ہے بہت فائدہ ہے کہہ کر پیسہ لگا دیتا ہے، رزلٹ پیسہ بھی گیا اور اعتماد بھی۔ دوستو رسک کم کرنے کا اصل طریقہ۔
انویسٹر رسک ختم نہیں کرتا، وہ کنٹرول کرتا ہے۔ کنٹرول آتا ہے علم سے، سسٹم سے، صحیح فیصلوں سے۔ کتاب کہتی ہے جہاں کنٹرول ہو وہاں رسک کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انویسٹر پارٹنرشپ میں شرائط و مضابط رکھتا ہے۔ دوستو پیسے کا چکر، کیش فلو سائیکل، انویسٹر پیسے کو کھڑا نہیں رہنے دیتا۔ وہ پیسہ از اکول ٹو ایسٹ، اثاثہ از اکول ٹو انکم، اور انکم از اکول ٹو نیا ایسٹ۔ یہی چکر وقت کے ساتھ دولت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کرایہ آتا ہے، نئی پراپرٹی بنتی ہے اور مزید کرایہ آتا ہے۔ دوستو نسلوں کی سرمایہ کاری، آئی کوڈرنٹ صرف آج کے لیے نہیں کل کے لیے ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے حقیقی دولت وہ ہے جو تمہارے بعد بھی کام کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص خود کے لیے کماتا ہے، انویسٹر اولاد کے لیے سسٹم چھوڑتا ہے۔ دوستو کیش فلو کا مکمل خلاصہ، کتاب کا نچوڑ: ای کوادرنٹ وقت کے بدلے پیسہ، ایس کوادرنٹ مہارت کے بدلے پیسہ، بی کوادرنٹ سسٹم کے بدلے پیسہ، انویسٹر مائنڈ سیٹ فیصلے کے بدلے پیسہ۔ ہر کوادرنٹ ضروری ہے لیکن آخری نہیں۔ دوستو کتاب کا بہت اہم سبق: امیر وہ نہیں جو زیادہ کماتے ہیں، امیر وہ ہے جسے کم کام کرنا پڑے۔ آئی کوادرنٹ آزادی ہے، سکون ہے، اختیار ہے، لیکن شرط یہ ہے سوچ بدلنی پڑتی ہے، جلدی نہیں، مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی سے۔ دوستو ان چاروں پوائنٹ کے بعد رائٹر لکھتے ہیں اگر آج آپ یہ آڈیو، یہ آخری پیغام پوری توجہ سے سن رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ عام لوگ کتابیں بند کر دیتے ہیں لیکن سمجھنے والے آخر تک پہنچتے ہیں۔ دوستو سوال یہ ہے کہ انسان ساری زندگی کیوں محنت کرتا ہے؟ کتاب ہم سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھتی ہے تم کیوں محنت کر رہے ہو؟ زیادہ تر لوگ جواب دیتے ہیں گھر چلانے کے لیے، بل چلانے کے لیے اور بچوں کے لیے، لیکن کتاب کہتی ہے یہ سب وجوہات ہیں، مقصد نہیں۔ اصل مسئلہ پیسے کی کمی نہیں۔ کتاب ایک تلخ حقیقت بتاتی ہے، انسان غریب پیسے کی کمی سے نہیں، سوچ کی کمی سے ہوتا ہے۔ ای کوادرنٹ میں انسان محفوظ رہنے کے لیے اپنی آزادی قربان کر دیتا ہے، ایس کوادرنٹ پہ انسان عزت کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ دوستو محنت کا چکر، جسے ریٹ ریس بھی کہا جاتا ہے، کتاب اسے کہتی ہے چوہے کی دوڑ: کماؤ، خرچ کرو، پھر کماؤ، پھر خرچ کرو۔ سال بدلتے رہتے ہیں لیکن زندگی نہیں بدلتی۔ کتاب کہتی ہے جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ دوڑ رہا ہے وہ کبھی نہیں رکتا۔ دوستو ای اور ایس ضرور مگر قید بنا دیتے ہیں۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ نوکری یا ہنر برا ہے، یہ کہتی ہے یہ آغاز ہے، انجام نہیں۔ ای اور ایس وقت بیچنا پڑتا ہے، جسم لگانا پڑتا ہے، ذہن تک جاتا ہے، اور آخری میں انسان کہتا ہے زندگی کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دوستو آزادی کی بنیاد، یہ کتاب کہتی ہے آزادی محنت سے نہیں بلکہ سسٹم سے آتی ہے۔ بی کوادرنٹ میں انسان پہلی بار یہ سیکھتا ہے ہر کام خود نہیں کرنا، ہر چیز کنٹرول نہیں کرنی، لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ مرحلہ مشکل ہے کیونکہ یہاں انا ٹوٹتی ہے۔ دوستو آئی کوڈرنٹ ہی اصل آزادی ہے۔ آئی کوڈرنٹ میں پہنچ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پیسے کے لیے کام کیا، اب پیسہ میرے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیند پرسکون ہوتی ہے، فیصلے جذبات سے آزاد ہو جاتے ہیں، مستقبل خوفناک نہیں لگتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے خوف۔ دوستو کتاب کہتی ہے غریب اور امیر میں فرق عقل کا نہیں، خوف کا ہے۔ ناکام ہونے کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف، رسک کا خوف۔ یہ خوف انسان کو ای اور ایس میں قید رکھتا ہے۔ علم ہی اصل سرمایہ ہے۔ کتاب بار بار دہراتی ہے انویسٹر پیسے سے پہلے علم جمع کرتا ہے، جو سیکھنا چھوڑ دے وہ چاہے کتنا بھی کما لے آخر کار پیسے کھو دیتا ہے۔ دوستو وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ کتاب کا سب سے قیمتی سبق ہے وقت۔ دوبارہ پیسہ آ سکتا ہے، وقت کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ ساری زندگی پیسہ بناتے ہیں لیکن وقت نہیں بچا سکتے تو آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ دوستو نسلوں کی سوچ، کتاب ایک سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا تم صرف خود کے لیے کماؤ گے یا اپنی نسلوں کے لیے سسٹم چھوڑو گے؟ غریب وارث میں مسائل چھوڑتا ہے، امیر وارث میں سسٹم چھوڑتا ہے۔ دوستو کتاب کا آخری نچوڑ کہ ای کوادرنٹ سیکیورٹی دیتا ہے، ایس کوادرنٹ عزت دیتا ہے، بی کوادرنٹ آزادی دیتا ہے، اور آئی کوادرنٹ اختیار دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہر کوادرنٹ میں رہنا صرف اور صرف آپ کا ہی انتخاب ہے، فیصلہ آج کرنا ہوگا۔ کتاب آخر میں خاموشی سے کہتی ہے ایک دن سب کو رکنا ہے، سوال یہ ہے کہ تم مجبور ہو کر رکو گے
یا آزاد ہو کر اگر آج آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، تو مبارک ہو، آپ صحیح راستے پر ہیں۔ کتاب آپ کو امیر بنانے کی ضمانت نہیں دیتی، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتی ہے، اگر تم نے سوچ بدل دی تو زندگی بدلنے کا راستہ کھل گیا۔